बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है शवाला के पुजारी नावल एपिसोड नंबर 3। बहरहाल ये पुरअसरार अमल जारी रहा। कलाडिया के साथ चौपान की मशक हुई थी और फिर हमारा मैच हुआ। राणा करतार सिंह की टीम हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर साबित हुई। इसके सारे दावे दरे के दरे रह गए और हमने उन्हें हरा दिया। कलाडिया की खुशी की इंतहा न थी। राणा सगीर भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बड़ी शानदार किस्म की ज़ियाफ़तें हुई, बड़ी पजीराई हुई। मेरे खेल को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। ये सारे काम अपनी जगह थे, लेकिन जो कुछ मेरे जहन में चल रहा था वो बड़ा ही सनसनीखेज था। बहरहाल मैंने अभी तक इन बातों का किसी से जिक्र नहीं किया। असल में मुझे इन पुरअसरार वाक़यात से काफ़ी हद तक दिलचस्पी पैदा हो गई थी। सेवक संदोर्ती ने बहुत अरसे पहले कहा था, उस वक्त जब मैं शिव मंदिर में मौजूद था, उसने मुझसे कहा था कि उसकी और हमारी कलकत्ते में मुलाकात होगी, और कलकत्ते में हमारी मुलाकात हो गई थी। अब दूसरी बात, उसने ये बात कहा था कि मेरी उससे मुलाकात फोला खानचन में होगी, तो मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी ये बात दुरुस्त है भी या नहीं। फोला खानचन के बारे में मुझे मुकम्मल तफसीलात तो नहीं मालूम, लेकिन इन दिनों मालूमात हासिल करते हुए मुझे इस बात का पता चला कि श्रीलंका से कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार करना होंगे जिनसे फोला खानचन तक का सफर इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन किस तरह ये मुझे नहीं मालूम। उसने यही कहा था कि मुझे श्रीलंका के रास्ते फोला खानचन आना है। बज़ाहिर तो इसका कोई इम्कान नजर नहीं आता था, लेकिन फिर भी दिल न जाने क्यों एक अजीब से एहसास का शिकार होने लगा था। मुझे ऐसे लगना था जैसे मैं कुछ पुरअसरार कुव्वतों का खिलौना बन गया हूँ और वो मुझे अपनी मर्जी और अपने इशारे पे चला रही है। घर से 2 दिन पर खबर आ चुकी थी कि मुझे घर वापस आना है। इन लोगों को ये बात मालूम थी कि मैं अपना आखिरी पेपर दे चुका हूँ और अब मुझे आ जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल मैंने कुछ अरसे के लिए मुआशरत कर ली। इस दौरान इन तहकीकात में और मैच के मसले में काफी दिन गुजर गए। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मुझे अब घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। चुनाचे मैंने अपना सामान बांधना शुरू किया। मेरे दिमाग पर अब पहले जैसा बोझ नहीं रहा था और मैं सोच रहा था कि बाबा जान के साथ महीना 1.5 महीने तक जंगलों में घूमूंगा तो ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। फिर मेरे जाने का वक्त आया कि अचानक मुझे मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का एक अहदेदार नजर आया जो मेरी ही तरफ आ रहा था। उसने मुझे सलाम किया और बोला, सर आपको मैनेजर साहिब ने ये खत भेजा है। मैंने हैरानगी के साथ लिफाफा खोला तो उसके अंदर से एक पर्चा निकला। मैनेजर साहिब ने बड़ी आदसी से लिखा था, मिस्टर हाकान, आप हमारे क्लब के बहुत ही शानदार रुकन रहे हैं और क्लब आप पे अपनी मसरूफियात का हक समझता है और फख्र करता है। बहुत ही मोहब्बत भरे अंदाज में आपको दावत दी जाती है कि हमारे साथ अब श्रीलंका का सफर कीजिए। आपकी टीम 4 दिन के बाद श्रीलंका जा रही है और हम ये समझते हैं कि इस वक्त हमें आपकी शदीद जरूरत है। आपको इस टीम में शामिल किया गया इस यकीन के साथ कि आप इनकार नहीं करेंगे। फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी की हैसियत से हम आपसे ये तवक्को करते हैं कि आप हमारी दावत कबूल कर लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मडन क्लब बैनुल अक़वामी शहरत का हामिल था और फुटबॉल की इतनी बड़ी टीम में मेरी शमूलियत मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज थी। लेकिन इस खत को पढ़ने के बाद ना तो मुझे एजाज का ख्याल आया और ना ही श्रीलंका जाने की खुशी थी, बल्कि मेरे कानों में सेवक सिंथोर्ती की आवाज गूंज रही थी, दमराज अब ये आंखें अपने बूदी सतु को महान पक्षु के दार में देखेंगी। मैं पूरी जान से लरसने लगा। श्रीलंका, श्रीलंका, फोला कांचन, रंगापूरी, ये अल्फाज मेरी आंखों में नाच रहे थे। दूसरी तरफ स्पोर्ट क्लब का रुकन मेरे जवाब के इंतजार में था। उसने कहा, सर मैनेजर साहिब ने मुझसे कहा कि आपका जवाब लेकर आऊं। न जाने क्यों मेरे इरादे के बगैर मेरे मुंह से निकला, ठीक है मैं चलूंगा। जो कुछ हुआ था मैं पूरे एतमाद के साथ आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसमें मेरी सोच का कोई दखल ना था। इसमें कोई शक नहीं कि इतने बड़े क्लब की तरफ से फुटबॉल के एक अजीम खिलाड़ी की हैसियत से दावत मिलना बहुत बड़ी बात थी। ये क्लब न सिर्फ हिंदुस्तान भर में बल्कि दुनिया के कई ममालिक में अपने खिलाड़ियों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर था।
اکثر اس کے کھلاڑیوں کو دنیا کے الگ الگ ملکوں سے کھیل کی یا پھر کسی سپورٹ سیمینار میں شرکت کی دعوتیں ملتی رہتی تھی اور اس کے کھلاڑی دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے تھے، لیکن مجھ پہ اس کا اس وقت کوئی اثر نہ تھا۔ میں تو ہاسٹل میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، میں کس سزا میں پھنس گیا ہوں۔ اس وقت مجھ پہ لرزہ ستا رہی تھا، یہ سب کیا ہے، کیوں میرے ساتھ ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری زندگی اب میرے اختیار میں نہیں۔ میں خود اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، بلکہ میری اطراف میں احاطہ کرنے والی پر اسرار قوتیں میرے آگے کے ہر قدم کا فیصلہ کر رہی ہیں، لیکن یہ قوتیں مجھ سے کیا چاہتی ہیں یہ مجھے نہیں معلوم۔ ادھر گھر والے باقاعدہ میری واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں نے سب سے پہلے والد صاحب کو تار دیا کہ میں اپنے کلب کی جانب سے میچ کھیلنے سری لنکا جا رہا ہوں۔ یہ اطلاع دینے کے بعد آخرکار میں ٹیم کے ساتھ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سارے کام کر رہا تھا، لیکن مجھے سیوک سندھورتی کی باتیں سخت پریشان کر رہی تھی۔ ہر لمحہ اب یہی سوچے میرے ذہن پہ سوار رہتی اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ کلاڈیا اب ذرا مجھ سے کچھ زیادہ بے تکلف ہو گئی تھی۔ اس کی کتابیں واپس کرنے اس کے گھر پہنچا تو اس نے میری بہترین پذیرائی کی۔ اس وقت کرنل صغیر موجود نہ تھے، وہ کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ کتابیں لیتے ہوئے اس نے کہا، مجھے معاف کرنا حقان، کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتے ہوں جنہیں کہتے ہوئے مجھے خود بھی اپنے ہلکے پن کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ کالج میں لڑکیاں تمہارے بارے میں ایسی باتیں کیا کرتی تھی کہ میں انہیں سن کے ہنستی تھی۔ تم سے کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں، ان میں سے کئی لڑکیاں ایسی تھی جو اپنے خوابوں میں تمہیں دیکھتی تھی اور ان خوابوں میں انہوں نے تمہیں حاصل کر لیا تھا۔ ان میں سے کچھ ایسی بھی تھی جو نہ جانے کیوں مجھ سے پرخاش رکھتی تھی، حالانکہ اس وقت میری تمہاری کوئی دوستی نہ تھی، لیکن ان میں سے کچھ کا کہنا تھا کہ میں نے تمہیں ان سے چھین لیا ہے۔ سچ بات ہے، میرے اپنے ذہن میں ایسی کوئی بات نہ تھی، البتہ ان لڑکی کی دیوانگی پر غور کرتے ہوئے میں نے تمہارے بارے میں کئی بار سوچا ضرور، اور تمہیں اس لیے غور سے دیکھا کہ آخر تم میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے وہ لڑکیاں ایسی حماقتیں کرتی ہیں۔ اب مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں کہ کچھ خاص باتیں تھی ضرور، مثلاً تمہاری ان کی جانب سے بے اعتنائی۔ میں نے کبھی تمہیں گھٹیا طریقے سے ان کی طرف متوجہ نہیں دیکھا، نہ کبھی ان کے التفات پہ تمہیں اتراتے ہوئے دیکھا، بس اس بات کو پسندیدگی کی نظر سے ضرور دیکھا تھا میں نے، لیکن اس میں پسندیدگی کا کوئی ایسا جذبہ شامل نہیں جسے عامیانہ کہا جا سکے۔ بہرحال سپورٹس کے سلسلے میں اور خاص طور پہ پولو کے کھیل میں تمہاری مہارت نے مجھے کافی امپریس کیا۔ تم نے دیکھا، صرف میں ہی نہیں، میرے پپا بھی تم سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ یہ شخص بہت معیاری ہے، خاص طور سے چوپان کے کھیل میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ ایک دن یہ چوپان کے بہت بڑے کھلاڑی کی حیثیت سے بین الاقوامی شہرت حاصل کرے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتی تھی حقان کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم بھی بدھ مت سے دلچسپی رکھتے ہو تو مجھے ایک عجیب سی خوشی ہوئی، اور اب میں تمہارے لیے اپنے دل میں خاص مقام پاتی ہو۔ تم یقین کرو، اس میں ایک لڑکی اور لڑکے کا معاملہ نہیں، بلکہ میرے دل میں خواہش ہے کہ میں تم سے روابط گہرے رکھوں۔ میں تم سے بھی اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ذہن میں یہ خیال ہے، کیوں نہ ہم بدھ مت کے بارے میں مزید تحقیقات کریں، میں اور تم مل کے ایسا کر سکتے ہیں۔ میں نے سپاٹ نظروں سے کلاڈیا کو دیکھا۔ یہ حقیقت ہے کلاڈیا میرے لیے کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ لوگ کالج میں باتیں کرتے تھے، اس کے حسن کی داستانیں سنایا کرتے تھے۔ بعد میں مجھے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوئی جو ذرا دلچسپ تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میرے ذہن میں کبھی کوئی ایسا تصور نہیں ابھرا، اور اس وقت بھی کلاڈیا نے جو باتیں کہی انہوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر نہیں کیا، لیکن بدھ مت کے بارے میں تحقیقات کی بات جو اس نے کی وہ مجھے خاصی دلچسپی لگی۔ میں نے اس سے کہا، کلاڈیا، میں کلب کی جانب سے کھیلنے سری لنکا جا رہا ہوں، اس کے بعد میری وہاں سے واپسی ہوگی، لیکن شاید یہاں نہیں بلکہ اپنے گھر ہوگی، کیونکہ میرے اہل خاندان BA کے بعد میرے لیے آگے کے راستے منتخب کریں گے۔ جیسا کہ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ایک زمیندار کا بیٹا ہوں، اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ تعلیم مجھے نہیں دلائی جائے گی، کیونکہ وہ لوگ زیادہ تعلیم کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو کلاڈیا، اگر واپس کلکتے آیا تو وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے رابطہ رکھوں گا، اور ہو سکتا ہے اس وقت ہم دونوں مل کے بدھ مت کے بارے میں تحقیقات کا کام شروع کر دیں، لیکن اس سے پہلے میں تم سے کسی قسم کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ اس کا فیصلہ تو میرے گھر پہنچنے کے بعد ہوگا کہ مجھے واپس کلکتے بھیجا جاتا ہے یا پھر کوئی اور کام میرے سپرد کیا جائے گا۔ ساری باتیں اپنی جگہ تھی، لیکن کلاڈیا کو میں اتنی تفصیل سے اپنے اوپر بیتنے والی داستان نہیں سنانا چاہتا تھا۔
مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ داستان میرے پاس ایک امانت کی حیثیت رکھتی ہو اور امانت میں خیانت میرے لیے ممکن نہ تھی۔ بہرحال کلاڈیا نے چونک کے پوچھا، تم کون سے کلب کی جانب سے کھیلنے جا رہے ہو؟ میں محمڈن سپورٹس کلب کا ریگولر ممبر ہوں۔ ویری گڈ، میں نے کہا تھا نا کہ تم ترقی کی منازل طے کرتے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ میں ان تمام حقیقتوں کو سمجھتی ہوں، میں تمہارا انتظار کروں گی، کلاڈیا نے کہا۔ ایک عجیب سا تاثر اس کے چہرے پہ پھیلا ہوا تھا۔ بہرحال ساری تیاریاں کرنے کے بعد ہم سری لنکا چل پڑے۔ یہاں پہنچ کے میں میچ کی ہنگامہ آرائیوں میں کھو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے ذہن پر ایک خاص دباؤ ہمیشہ رہتا تھا، بس وہی سیوک سندھورتی کی پیشن گوئیاں اور گزرے ہوئے واقعات کا عکس۔ لیکن سری لنکا آنے کے بعد ہم نے کولمبو رتن پورے میں کئی میچ کھیلے اور یہ حقیقت ہے کہ یہاں بھی میری اپنی کارروائیوں کے بجائے کچھ پر اسرار قوتوں کا عمل زیادہ کار فرما رہا۔ اب یقین کریں میں حیران رہ جاتا تھا جب میرا بدن وزن سے بے نیاز ہو جاتا اور میں فٹ بال لے کے چلتا تو لوگوں کے منہ سے آوازیں نکل جاتی۔ میں فضا میں تیر کی طرح اڑتا ہوا فل بار تک پہنچتا اور گور کر آتا۔ مخالف ٹیموں پر میرے کھیل کی دھاک بیٹھ گئی۔ کلب کے کارکنان میرے دیوانے ہو گئے۔ میں نے بہت کامیاب اور صاف ستھرے کھیل کا مظاہرہ کیا تھا۔ پھر کینڈی میں میری ملاقات ایک بدھ لڑکے سے ہوئی۔ اس کا نام اجے ورتنا تھا۔ اجے ورتنا میرا دوست بنا اور ہم بڑی جلدی ایک دوسرے سے بے تکلف ہو گئے۔ اجے ورتنا کا باپ رتن پورے میں یاقوت کی ایک کان میں انجینئر تھا۔ اسے جب یہ پتا چلا کہ ہم کینڈی سے رتن پورے میچ کھیلنے جائیں گے تو اس نے بھی میرے ساتھ چلنے کا پروگرام بنایا۔ وہ کینڈی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا اور چھٹیوں میں رتن پورے جاتا رہتا تھا۔ رتن پورے ہی میں وہ لڑکی رہتی تھی جس کا اجے سے معاشقہ چل رہا تھا۔ پھر ہم رتن پورے پہنچے۔ یہاں اجے نے مجھے مجبور کیا کہ میں ٹیم کے ساتھ ہوٹل میں قیام کرنے کی بجائے اس کے گھر میں ٹھہروں۔ اس کا باپ صاحب حیثیت آدمی تھا۔ ٹیم کے ممبران سے اس نے خاص طور سے اجازت لی کہ وہ مجھے اپنے گھر مہمان بنائے۔ ہماری ٹیم کا یہاں خاصے دنوں قیام تھا۔ پھر کوئی خاص پابندی بھی نہ تھی، چنانچہ رتن پورے میں میچ کھیلنے کے بعد میں نے ورتنا کے ساتھ وہاں کے قابل دید مناظر دیکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ رتن پورے کے بارے میں اگر کوئی ایسا شخص تفصیلات جانتا ہے جس نے سری لنکا کا دورہ کیا ہو تو وہی بتا سکتا ہے کہ رتن پورے کا یہ علاقہ کس قدر حسین تھا۔ ورتنا مجھے جگہ جگہ کی سیر کراتا رہا۔ یہاں ہم نے پہاڑی سلسلے میں آخری چوٹی بھی دیکھی جس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس چوٹی پہ پھینکا گیا۔ وہاں باقاعدہ ایک احاطہ بنا ہوا تھا۔ سری لنکا کے مسلمان عقیدت مند بہزار اس چوٹی پہ آتے اور یہاں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے۔ مختلف چیزوں کو دیکھنے کے بعد بدھو کی مشہور عبادت کا مہا سمان دیول پہنچے تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے خاص طور پہ یہاں لایا گیا ہو۔ سیوک سندھورتی اور کچھ پر اسرار قوتیں میرے قریب ہی کہیں موجود ہوں۔ ایک بہت بڑی حقیقت میں آپ کو بتاؤں، یہاں آنے کے بعد میں ہر وقت کچھ نہ کچھ محسوس کرتا تھا جیسے میں عالم خواب میں ہوں اور ذہن پہ ایک دھن سی چھائی رہتی تھی۔ جب مہا سمان دیول سے واپس آ رہے تھے تو ہم نے ایک ایسی جگہ قیام کیا جہاں کی ایک چٹان شیر کے منہ کی شکل بنی ہوئی تھی۔ پورا شیر کا دہانہ تھا، لمبے لمبے دانت نکلے ہوئے تھے۔ ورتنا نے مجھے بتایا کہ لوگ یہاں آتے ہیں تو اس میں بیٹھ کے تصویریں کھنچواتے ہیں، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے وہ شیر کے حلق میں بیٹھے ہوں۔ آؤ یہاں بیٹھتے ہیں۔ اس وقت آس پاس موجود کوئی نہ تھا۔ میں اجے ورتنا کے ساتھ وہاں بیٹھا۔ یہاں پہنچ کے میرے ذہن پر ایک پر اسرار سی دھن چھا گئی۔ اجے ورتنا مجھے صرف ایک سائے کی شکل نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ورتنا، میں اپنے دل کی داستان تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ میں ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہوں، کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکو گے؟ اجے ورتنا نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے میرے دوست، بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ کہانی میرے بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ بچپن سے اس کہانی سے گزرتے ہوئے یہاں آ پہنچا ہوں، لیکن اس کہانی کا تسلسل نہیں ٹوٹا۔ میں انتہائی پریشان ہوں اجے، میری مدد کرو۔ کیا بات ہے؟ اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ اور پھر وہی کیفیت مجھ پہ طاری ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں خود بول نہ رہا ہوں، میرے اندر سے ایک آواز بلند ہو رہی ہو۔ نیم، غشی، دھند، خواب، اس عالم میں نے ورتنا کو اپنے بارے میں کیا بتایا اس کا مجھے کوئی اندازہ نہ تھا۔ وہ خاموشی سے میری داستان سن رہا تھا اور جب میں اپنی بات کہہ چکا تو اس نے زور سے مجھے جھنجھوڑا، تم جاگ رہے ہو نا حقان؟ ہاں، کیوں؟ میں نے چونک کے آنکھیں پھاڑ دی۔ تمہاری آواز بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے تم خواب میں بول رہے ہو۔ ورتنا نے مجھے یہ کہہ کے مزید چونکا دیا۔ میں خاموش نظروں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔
ورتنا جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا. کچھ دیر وہ ایسے خاموش بیٹھا رہا. اس کے بعد اس نے سرسراتی آواز میں کہا، دیکھو حاکان، ہمارا تعلق سری لنکا کے ایک ایسے قبیلے سے ہے جس کا اپنا ایک وقار، ایک مقام ہے. ہم جسے دوست کہہ دیتے ہیں اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. یہ بات بھی تمہارے علم میں ہے کہ میں مذہباً بدھ ہوں، اور میں نے اپنے قبیلے کی روایت کے مطابق بہت سی مذہبی تعلیمات کا جائزہ لیا ہے. مذہب اسلام کی طرح ہمارے ہاں بھی تہمات کی کوئی گنجائش نہیں. میں تمہیں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ تمہاری پیدائش تقریباً ویسے ہی حالات میں ہوئی جیسے بھگوان بدھ کا جنم ہوا تھا. تم اس اتفاق سے کسی الجھن میں مت پڑو. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ودوان سادھانے یا وہ دوسرا شخص جس کا نام تم نے سیوک سنتھورتی بتایا، ان دونوں سے دور ہو، تاکہ تم میرا بات مانو گے؟ یہ دونوں تمہارے لیے بہتر ثابت نہ ہوں گے. یہ میری پیش گوئی ہے. میں حیرانی سے اجے کی صورت تکتا رہا. پھر میں نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکے میں ہلائی. اجے ورتنا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. میں کیا مانوں اور کیا نہ مانوں؟ سیوک سنتھورتی کی باتوں اور اس کی پیشن گوئیوں نے میرا دماغ معاف کر کے رکھ دیا ہے. یہاں آنے کے بعد تو مجھے یوں لگنے لگا ہے جیسے میرا پورا سفر وردان سادھانی ہی کی طرف ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے وردان سادھانی کسی ایک انسان کا نام نہیں، بلکہ یہ زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ایک چمکدار دھن ہے جو آہستہ آہستہ میرے بدن پہ لپٹتی جا رہی ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اجے ورتنا ہمدردی کی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا. پھر بولا، ایسا ہی ہوتا ہے میرے دوست، واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. تم بالکل ٹھیک کہتے ہو. کبھی کبھی حالات انسان کو اس طرح جکڑ لیتے ہیں. میں اس سلسلے میں تجربے کی کوئی بات نہیں کہہ رہا، لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اسی کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ بدھ میں بھی ایسے کسی وہم کا وجود نہیں ہے. ویسے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. یہ بات ہم واقعی اس وقت وردا سادھانے کے بالکل قریب ہیں، اور رنگا پوری یہاں سے زیادہ فاصلے پہ نہیں. ہمارے یہاں سے تھوڑے قریب ایک بستی ہے جہاں سے دشوار گزار پہاڑوں کا ایک راستہ جاتا ہے. بستی کا نام مومبے ہے. کسی زمانے میں اس راستے پہ آمد و رفت رہتی تھی. محکمہ جنگلات کے لوگ یا جنگلی ہاتھی پکڑنے والے ادھر جا نکلتے تھے، مگر اس کے بعد وہاں پے در پہ حادثات ہونے لگے. بہت سے حادثات ہوئے، لوگوں نے ادھر جانا چھوڑ دیا. اسی راستے پہ کافی دور جا کے پہاڑوں میں وردان سادھانی اس کے بدعقیدہ بخشوں کا تہار ہے. بہت کم لوگوں نے وہ جگہ دیکھی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سال کے 8 مہینے ان پہ پہاڑوں پہ برف جمی رہتی ہے. میرے پتا نے بھی اس دھار کی عمارت دیکھی پر قریب جانے کی کبھی ہمت نہ کی. اس کی وجہ وہاں کی روایات ہے. اجے کے انکشافات نے میری دلچسپی میں بے پناہ اضافہ کیا. میں نے اسے کہا، ٹھہرو اجے، اپنی باتوں کی تشریح کرتے چلو. ابھی تم نے کہا تھا کہ وردان سادھانی بدعقیدہ بدمست ہے. ہاں، ان لوگوں کے عقیدے ہمارے قائد سے میل نہیں کھاتے، بلکہ ہم اپنے الفاظ میں انہیں کافر کہتے ہیں، کیونکہ وہ بدھ مذہب سے بہت دور کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ بھی بدھ مذہب کے عقائد میں لپیٹ کے. ٹھیک، تو تم کہہ رہے تھے کہ بہت کم لوگوں نے وہ جگہ دیکھی ہے. ہاں، وہاں برف جمی رہتی ہے. اس کے علاوہ وہاں لوگوں کے نہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں جو ایک دفعہ چلا گیا وہ یا تو دنیا کو ترک کر کے انہیں گمراہ بخشوں میں شامل ہوا یا پھر پاگلوں کی طرح واپس آیا. وہ صحیح دماغ نہیں رہتا. اجے نے کسی قدر متاثر کن لہجے میں کہا، ان باتوں سے تو مسئلہ سلجھنے کی بجائے کس قدر الجھ گیا ہے. بس میں نے تمہیں جو مشورہ دیا وہ ایک دوست کا مشورہ ہے. بہت ہی بہتر ہوگا تمہارے حق میں کہ تم ان الجھنوں میں مت پڑو. یہ سچ ہے کہ اجے کی باتوں نے مجھے مزید الجھا دیا تھا. بہرحال اس کے بعد میں گھر واپس آیا. اجے کا گھر بہت ہی اچھا تھا، ایک محسوس طرز تعمیر کا نمونہ، اور مجھے ایک ایسی جگہ دی گئی جو مہمان خانے کے طور پہ استعمال ہوتی تھی. اس کا راستہ باہر سے تھا. بہرحال میں کافی گمسم تھا. مجھے معلوم نہ تھا کہ میں سیوت کا منصر تھا یا اسے بھاگ کے کہیں دور چھپ جانا چاہتا تھا. واقعی اس وقت میرا ذہن میرے قابو میں نہیں تھا. اجے کے مشورے نے مجھے مزید پریشان کیا. اتنا اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا کہ وہ انتہائی مخلص انسان ہے، اور اپنی دانس میں اس نے مجھے غلط مشورہ نہیں دیا. لیکن سیوک سنتھورتی بھی اپنا ایک مقام رکھتا تھا. اجے نے مجھے جس جگہ ٹھہرایا اس کی کھڑکی ٹینس کورٹ کی طرف کھلتی تھی. کچھ دیر کے بعد اجے میرے پاس آیا. اس نے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، نہیں حاکان، میں تمہارے چہرے پہ پریشانی کی جھلک نہیں دیکھ سکتا. تمہیں اپنی ذہن کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے. ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑو. بہرحال حالات کوئی نہ کوئی مناسب فیصلہ کر لیں گے. رات کے کھانے کے بعد وہ دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے.
پھر اس نے مجھ سے کہا تمہاری آنکھوں میں بھی نیند اتر رہی ہے اور میں بھی سونا چاہتا ہوں، جاؤں؟ ہاں جے، میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔ یہاں تم نے مجھے جیسے کمپنی دی، جس قدر محبت کا سلوک کیا، اس کا بدلہ تمہیں کبھی نہیں دے سکتا۔ چھوڑو یار، میں اپنی محبت سے تمہیں لایا ہوں، ایسی باتیں مت کرو۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، میں بھی بتی بجھا کے اپنے بستر پہ لیٹ گیا اور پھر بہت دیر تک کروٹیں بدلتا رہا۔ میری سوچ کا محور ورتنا سے کی ہوئی باتیں ہی تھی۔ نہ جانے کب مجھے نیند آئی، نہ جانے کتنی دیر سویا۔ نیند ہی کی حالت میں مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو، لیکن پکارنے والا مجھے اس نام سے پکار نہیں رہا تھا جس سے مجھے دنیا جانتی ہے، یعنی حقان جمشیدی، بلکہ میرے کانوں میں جو آواز ابھر رہی تھی اور جو مجھے مخاطب کیے ہوئے تھی وہ لوک ناتھ کی آواز تھی۔ کوئی مجھے لوک ناتھ کہہ کے پکار رہا تھا۔ میں نے گھبرا کے آنکھیں کھولی۔ میرے کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ میری نظریں گھڑی پہ پڑی تو وہ 1 بجا رہی تھی۔ دھم رات مہاوسو، روانہ ہونے کی گھڑی آن پہنچی۔ ہمیں چلنا چاہیے مہاراج۔ یہ آواز میرے کانوں تک پہنچی تو میں تڑپ کے بستر سے اٹھا۔ میری نظریں اب کھڑکی کی جانب تک رہی تھی جو کہ باہر کی جانب کھلتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری کھڑکی سے لگا ہوا ایک سایہ کھڑا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دل پہ ایک عجیب سا بوجھ آیا، مگر دوسرے لمحے میں جھپٹ کے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اس سائے نے دونوں ہاتھ باندھ کے چوکھٹ پہ اپنا ماتھا ٹھکایا۔ میری نظروں نے ایک لمحے میں اسے پہچان لیا۔ یہ سیوک سندھورتی تھا۔ لمحے بھر کے لیے میرا دل چاہا کہ میں چیخ کے تمام لوگوں کو اکٹھا کروں، اجے کو پکاروں جو مجھ سے زیادہ فاصلے پہ نہیں تھا۔ میں آنے والوں کو بتاؤں کہ مجھے وردان ساتھانی اس کے پیروکاروں سے بچاؤ۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں لوگوں سے بغاوت کا جذبہ ابھرا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ میرا یہ جذبہ سرد پڑا۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچتا رہا، پھر دوسرے لمحے میں دروازہ کھول کے اور ایک لمبا چکر کاٹ کے گھومتا ہوا آخر کار سیوک سندھورتی تک پہنچ گیا۔ سیوک سندھورتی نے بڑے عقیدت مندانہ انداز میں مجھے دیکھتے ہی ایک بار پھر سجدہ کیا۔ اس کے بعد اٹھا اور بغیر کچھ کہے سنے میرا بازو پکڑ کے مجھے ایک طرف لے کے چل پڑا۔ مجھے حیرت تھی کہ میں سوچے سمجھے بغیر اور کسی تعارف کے بغیر اس کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہ تصور کیے بغیر کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کتنا فاصلہ مجھے طے کرنا ہے۔ اونچی نیچی ٹھیکریوں، وادیوں اور میدانوں سے گزرتے ہوئے میں سیوک سندھورتی کے ساتھ نہ جانے کب تک چلتا رہا۔ ہم دونوں کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ ہم چل نہیں رہے بلکہ تیر رہے ہیں، بلکہ اڑ رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ تو نہ تھا کہ ہم کتنی دور نکل آئے، مگر اجے نے جو نشانیاں بتائی انہیں یاد کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ ہم ممبئی سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ انوکھا سفر میرے لیے ناقابل یقین تھا، گویا فضا کی پرواز ہمیں کسی جہاز سے زیادہ تیز رفتاری سے لیے جا رہی تھی۔ ممبئی نامی بستی پیچھے رہ گئی۔ اب ہم پہاڑی وسطوں سے جا رہے تھے۔ رات کا پچھلا پہر، گھنے جنگلوں کا گزر، پھر بلندیاں اور پستیاں جن پہ چڑھتے اترتے ایسے لگتا جیسے یہ فضا، یہ سناٹا ہمارے قدموں تلے ہو اور ہم اس پہ پوری طرح قادر ہوں۔ ادھر سیوک سندھورتی منہ ہی منہ میں اشلوک بڑھتا جا رہا تھا۔ اب ہم جس علاقے سے گزر رہے تھے اسے دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں بہت زیادہ سردی ہے، مگر وہ سردی مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور اتنا چلنے کے باوجود تھکن کی بجائے میرے اندر ایک طرح کی توانائی اور سرشاری کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں ہر بات سوچ رہا تھا، ہر تصور، ہر احساس میرے ذہن میں تھا، اپنی کیفیت کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ اجے کی بتائی ہوئی باتیں میرے ذہن میں تھی، ان راستوں کا بھی تعین کر رہا تھا جو انتہائی دشوار گزار تھے، لیکن کسی تکلیف اور پریشانی کے بغیر یہ سفر طے کر رہا تھا اور اس سے غیر مطمئن نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک طرح کی فرحت میرے دل و دماغ پہ سوار تھی۔ مجھے اندازہ نہ ہوا کہ ہم کتنی بلندی پہ ہیں یا رات کتنی گزر گئی۔ آخرکار کچھ دیر کے بعد میں نے دیو قامت رختوں پہ اکا دکا پرندوں کی چہچہاہٹ سنی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی مدھم مدھم روشنی بھی نمودار ہوتی جا رہی تھی، گویا صبح ہونے والی تھی۔ پھر ذرا اجالا ہوا تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا۔ اس وقت ہم پہاڑ کی جس دشوار گزار چڑھائی پہ چڑھ رہے تھے اس کے ہاتھ میں پہ دونوں نے مجھے ایک عمارت دھبے کی طرح نظر آئی۔ میں نے دیکھا کہ اس عمارت کے اوپر میں ایک پہاڑ ایک دیوار کی طرح سیدھا اٹھتا چلا گیا ہے اور اتنا بلند ہے کہ اس کی چوٹی بادلوں میں چھپ گئی ہے۔ ادھر سیوک سندھورتی کی بڑبڑاہٹ بھی اب کچھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی آواز اب بلند ہو گئی تھی۔ وہ یقیناً کوئی پر اسرار منتر پڑھ رہا تھا اور اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ سنگا شرنا گچھالی، یعنی میں سونڈیا جماعت کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی پرجلال، ہیبت ناک اور آسمان سے باتیں کرتی ہوئی پرشکوا عمارت مہان بخشو وردان سدھانی کی دھار تھی۔ میں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں اور خاص طور سے اب سری لنکا میں بہت سے بدھ دھار دیکھے تھے،
لیکن وردان سدھانی کا دھار ایک عجیب عمارت تھی، بلکہ اسے عمارت بھی کہنا مناسب نہیں۔ پہاڑ کی ایک ٹھوس چٹان کو تراش کے قدرتی غار کے دہانے کو بہت بڑی محراب کی شکل دے دی گئی تھی۔ محراب سے گزر کے ایک طویل غلام گردش تھی، جس کی چھت پہ ایک آدھا گنبد نظر آتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس باقی آدھے گنبد کا حصہ پہاڑ نے نگل لیا ہو۔ دھار کا اندرونی حصہ سرنگوں اور گپھاؤں پہ مشتمل تھا۔ چٹانوں کو کاٹ کاٹ کے چھوٹے بڑے حجرے بنائے گئے۔ یقیناً ان حجروں میں وردان سدھانی کے بخشو یا پجاری رہتے ہوں گے۔ ہم جب کشادہ اور اونچی نیچی ناہموار سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اس عمارت کے چبوتے تک پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا جس کی کمر بہت زیادہ جھکی ہوئی ہے، اس عظیم الشان محراب سے گزر کر لکڑی ٹیکتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے۔ وہ گیروا لباس اور کھڑاوی پہنے ہوئے تھا۔ جب وہ کچھ اور قریب آیا تو میں نے دیکھا اس کی سفید اور گھنی بھویں اس کی آنکھوں پہ جھک پڑی تھی، لیکن آنکھوں میں سفید روشنی تھی، ان سے سفید چمک نکلتی معلوم ہوتی تھی۔ جھڑیوں نے اس کے چہرے اور بدن پہ جال سا بنا رکھا تھا۔ اس کا چہرہ داڑھی مونچھوں سے بے نیاز، سر انڈے کے چھلکے کی طرح صاف۔ وہ بے شک لاٹھی ٹیکے چل رہا تھا، لیکن سنگین فرش پہ اس کے قدم ایسے دھمک کے ساتھ پڑ رہے تھے جیسے کوئی بہت سی وزنی شے چلی آ رہی ہو۔ ساتھ اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس کی عمر 200 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہوگی تو دیکھنے والا اس بات پہ فوراً یقین کر لیتا۔ اس کی کیفیت سے ایسا ہی احساس ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پہ راہبو کا سا سکون اور مجسمے جیسی سنگینی کا ایک عجیب ملا جلا تاثر تھا۔ آخرکار وہ ہم سے کچھ فاصلے پہ رکا اور جب اس نے پلکیں اٹھا کے میری طرف دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ کسی گزری ہوئی صدی کے غبار میں سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی خاموش کھڑا مجھے تکتا رہا۔ اس کے بعد اس کی انتہائی خوفناک اور کانوں کو چبھنے والی آواز آئی، دھم راج بودھی ستو۔ اس کے بعد اس نے اپنی لکڑی زمین پہ پھینکی اور دونوں ہاتھوں کو پیشانی سے لگا کے سجدے میں گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی سیوک سنتھورتی بھی میرے سامنے سجدہ ریز ہوا۔ میں در حقیقت اس وقت نیم حابیدہ کیفیت میں تھا۔ سب کچھ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک طویل خواب ہو اور میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرے ذہن میں اب بھی لاتعداد سوچیں گردش کر رہی تھی اور یہ خیال میرے ذہن سے گزر رہا تھا کہ کیا واقعی ان انوکھے بخشوں کا اتار ہوں؟ آخر کیا ہے یہ سب، کوئی کھیل یا پھر سچ مچ کی حقیقت؟ اس وقت میرا ایمان ڈاواں ڈول ہو رہا تھا اور سچی بات یہ تھی کہ کوئی بھی میری پشت پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہنے والا نہیں تھا کہ حقان تیرا مذہب کچھ اور ہے، تیرا منصب کچھ اور ہے۔ وقت کے یہ دھارے مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ تو شیطانی ٹولہ ہے، یہ تو شیطانوں کا نشیمن ہے، ایک شیطانی طلسم کدا جہاں مذہب سے بھٹکانے والوں کا ایک پورا گروہ موجود ہے۔ یہ تجھے آسمان کی مخلوق قرار دے رہے ہیں، تو ایک مسلمان ہے۔ شیطان اگر ایک صاحب ایمان کو بہکائے تو اپنے طور پر وہ بے حد خوشی محسوس کرتا ہے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ دونوں اٹھے اور میرے دائیں بائیں آ گئے، پھر دونوں اپنی چادروں کے گوشے اپنے بازو پہ ڈالے اور میرے ہاتھ تھام کے مجھے دھار میں لے چلے۔ راہداری میں داخل ہونے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ غار کا ایک اندرونی حصہ جو دور سے تاریک دکھائی دیتا ہے در حقیقت اتنا تاریک نہیں۔ کسی ایسی نامعلوم جگہ سے ہلکی ہلکی دودیا روشنی سرنگوں کی ان پھول بلیوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ راہداری سے گزر کے ہم سب بڑی اور مرکزی سرنگ میں پہنچے تو مجھے شہد کی مکھیوں جیسی بنبناہٹ کی آواز آئی۔ جیسے جیسے قدم آگے بڑھتے چلے گئے یہ آوازیں نمایاں ہوتی چلی گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد ان آوازوں کا راز مجھ پہ کھلا۔ بہت سے مرد اور عورتیں بڑے سوز و گداز سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ایک بار پھر مجھے اپنے بدن میں شدید سردی کا احساس ہوا۔ ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں دوڑنے لگی اور میں اپنے بدن کی لرزشوں پہ قابو نہ پا سکا۔ مجھے ایسے لگا جیسے یہ آوازیں میرے ذہن کے ہر گوشے پہ چھاتی جا رہی ہوں۔ آوازیں اب اور واضح ہو گئی۔ بے شمار بخشوں اور پجارنے شرن مگن کا چاپ کر رہی تھی۔ الفاظ نمایاں تھے، بدھا شرنا گچھامی، دما شرنا گچھامی، سنگا شرنا گچھامی۔ مطلب بھی خود بخود میرے ذہن میں واضح ہو رہا تھا، یعنی میں بدھ دھرم اور جماعت کی پناہ میں آتا ہوں۔ بہرحال یہ آوازیں نمایاں ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ہم سرنگ کے اس حصے میں پہنچے جہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے اندازہ پہلے ہو چکا تھا کہ یہ حجرے بخشوں سے آباد ہیں۔ ہم ان آوازوں کے درمیان سے گزرتے رہے یہاں تک کہ یہ آوازیں پیچھے رہ گئی۔ ہر 10-20 قدم کے بعد ہمیں ناہموار سیڑھیاں چڑھنا پڑتی جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ سرنگ اونچائی کی طرف جا رہی ہے۔ اچانک مجھے اپنے بدن پہ نمی کا احساس ہوا اور میں نے کہیں دور سے پانی گرنے کا شور سنا۔ یہ آواز ایک یکساں حیثیت سے آ رہی تھی۔ مزید کچھ فاصلہ طے ہوا، ہم کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں سے 2 راستے پھوٹتے تھے۔ یہاں ان دونوں بخشوں نے دائیں بائیں راستے کی طرف مڑ کے مجھے تعظیمی اشارے کیے اور آخر کار بائیں طرف کی سمت اختیار کی۔
مجھے تو حیرت ان کے ساتھ چلنے پہ ہو رہی تھی۔ ویسے یہ اندازہ مجھے بخوبی ہو گیا تھا کہ پانی گرنے کی آواز بائیں طرف سے آ رہی ہے۔ اس عمارت کا یہ حصہ سب سے زیادہ روشن تھا اور یہاں سرنگ بہت زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ ہم مزید آگے بڑھے تو سرد ہوا کا ایک تیز جھونکا مجھے چھوتا ہوا گزرا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ جہاں سے پانی کی دھار بہ رہی ہے، یعنی جو آبشار یہاں پہاڑوں میں بہ رہا ہے، ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اچانک یہ سڑک کچھ دور جانے کے بعد دائیں طرف مڑی۔ میں نے دیکھا کہ ہم ایک بہت بڑے قدرتی خول کی دہلیز پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میری نظروں کے سامنے تقریباً 50 فٹ کی بلندی سے چشمے کا پانی خول کے وسط میں ایک ناہموار چٹان پہ گر رہا تھا، اور ایسی گونج پیدا ہو رہی تھی کہ مجھے اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوا۔ ان دونوں بخشوں نے اب بلند آواز سے کچھ پڑھنا شروع کیا، لیکن آبشار کی آواز اس قدر تیز تھی کہ اس کے شور میں ان کے الفاظ بالکل بھی سمجھ پہ نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بعد بوڑھے نے سیوک سندھورتی کو ایسا اشارہ کیا۔ سیوک سندھورتی نے بڑے ادب سے گردن جھکا کے کہا، جو حکم وردھان سدھانی۔ میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ تو یہ بوڑھا ہے وردھان سدھانی۔ بے شک اس کی عمر کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا، جھڑیوں میں لپٹا ہوا، لیکن اتنا حیرت انگیز کہ یقین نہ آئے۔ بہرحال وردھان سدھانی نے سیوک سندھورتی کو کوئی اشارہ کیا۔ سیوک سندھورتی نے اپنی چادر کا ایک کونا پھاڑ کے 2 رومال سے بنائے۔ ایک سے اس نے وردھان سدھانی کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، دوسرا رومال اپنی آنکھوں پہ باندھ دیا۔ پھر اس نے میرے قریب ہو کے بلند آواز میں کہا، دھم راج، اس بدھ کے مقدس چشمے میں راستے کی دھول دھو ڈالیے۔ مہان بخشو وردھان سدھانی اور میں نے اپنی ظاہری آنکھیں بند کر لی اور اپنی اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ عجیب سے الفاظ تھے جن کے بارے میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد میری نظریں سامنے کی طرف اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں چٹان میں 4-5 سیڑھیاں تراش کے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے۔ دونوں بخشوں آنکھوں پہ پٹی باندھے، ہاتھ باندھے، ساکت و جامد کھڑے ہوئے تھے۔ گویا وہ چاہتے تھے کہ چشمے کے پانی سے نہا کے میں سفر کی تھکن اور گرد صاف کر لوں۔ ایک سب سے انوکھی بات یہ تھی کہ اب تک انہوں نے جو کچھ چاہا اور جو کچھ مجھ سے کہا، میں آنکھیں بند کر کے ان کے کہے پہ عمل کرتا رہا۔ کہیں بھی میرے اندر مدافع کیفیت پیدا نہ ہوئی۔ گویا میرے دل و دماغ تو بے شک میرے قبضے میں تھے، میرے احساسات میرے اپنے تھے، لیکن میرا پورا وجود ان کے سامنے ایک معمول بنا تھا۔ چنانچہ اس پہ بھی میں نے اعتراض نہ کیا اور کسی معمول کی طرح اپنے کپڑے اتارے اور سیڑھیاں اتر کے اس چٹان کے پاس جا کھڑا ہوا جس پہ آبشار کا پانی زور و شور سے گر رہا تھا۔ میں عام حالات میں 50 فٹ اونچائی سے گرنے والی پانی کی چادر کے نیچے جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایسانے کون سی طاقت مجھے آگے بڑھنے کے لیے اکسا رہی تھی، اور میں یک بستہ پانی کی چھینٹے بدن پہ سہتا اس چٹان کے پاس جا پہنچا جہاں صدیوں کی کائی جمی ہوئی تھی۔ کسی سحرزدہ انسان کسی حرکتیں کرنے کے باوجود مجھے غیر شعوری طور پہ اس بات کا ضرور احساس تھا کہ میں موت کی جانب بڑھ رہا ہوں اور اس کے چنگل سے بچنا میرے اختیار میں نہیں، اور اگر میں حیات ابدی سے ہمکنار ہونے والا ہوں تو میرا یہ عمل میری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔